चैप्टर 14 गद्दार। डिफॉक के कई ऐसे दोस्त भी थे जिनका ताल्लुक पुलिस और फौज से था। वो अपने ऐसे ही एक दोस्त से मिलकर आया था कि इसकी बीवी ने पूछा, पुलिस वाले ने क्या बताया? वो कुछ ज्यादा तो नहीं बता सका, लेकिन हमारे इलाके में एक जासूस भिजवा दिया गया है। मादाम डिफॉक सिलाइयों से बुनाई करती जा रही थी। इसने अपनी भवें उठाकर पूछा, इसका नाम क्या है? ये जरूरी हो गया है कि इसे फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए। इसका नाम जॉन बास्ट है। जॉन बास्ट? क्या तुम जानते हो कि इसका हुलिया कैसा है? मादाम डिफॉक ने पूछा। इसकी उम्र 40 बरस के लगभग है। डिफॉक बताने लगा। कद 5 फुट 9 इंच, बाल स्याह, आंखें काली। इसका चेहरा दुबला पतला है, कदरे लंबूतरा और जर्द। इसकी नाक भी पतली है। यह सीधी नहीं बल्कि दाएं रुखसार की तरफ मुड़ी हुई है। इसे देखने से ही पता चल जाता है कि वो बुरा आदमी है। मैं इसको फहरिस्त में शामिल कर लेती हूँ, मादाम डिफॉक ने कहा। अरसे से फहरिस्त में नाम शामिल हो रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे। इसकी बीवी ने इसकी तायीद की और बोली, लेकिन हम जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और जब आगाज होगा तो सारा फ्रांस हिल जाएगा। हम इनकलाब के रास्ते पर गामजन हो चुके हैं। ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अब हमें रुकना नहीं है। हमें अपने सब साथियों को साथ लेकर चलना है। अपने इर्द गिर्द, अपने दाएं बाएं लोगों के चेहरे देखो, इन पर कितनी नफरत है। वो सब इंतकाम लेना चाहते हैं। डिफॉक ने अपनी बीवी की बात सुनकर कहा, प्यारी बीवी, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ सुनता हूं, लेकिन बहुत वक्त गुजर चुका है। क्या यह मुमकिन है कि यह इनकलाब हमारी जिंदगी में ही आए? मुझे पूरा यकीन है कि यह हमारी जिंदगी में आएगा, मादाम डिफॉक ने कहा। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो हमारे लिए यह एहसास ही इत्मीनान का बाइस है कि हमने इनकलाब लाने में मदद की। हम जो कुछ कर रहे हैं जाया नहीं होगा। वैसे हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अगले दिन दोपहर का वक्त था। मादाम डिफॉक अपनी शराब की दुकान में अपनी जगह पर बैठी बुनाई में मसरूफ थी। उसके करीब मेज पर एक गुलाब का एक फूल पड़ा था। दुकान में इस वक्त चंद एक गाहक मौजूद थे। एक शख्स जो ही दुकान में दाखिल हुआ, मादाम डिफॉक भाप गई कि वो अजनबी है। वो अपनी सिलाइयां रखकर गुलाब का फूल उठाकर अपने सर के गिर्द लिपटे कपड़े में लगाने लगी। वो अजनबी को मुसलसल देख रही थी। ये अजीब बात हुई कि जब उन्होंने मादाम डिफॉक को सर में फूल टांगते देखा तो उन्होंने बातें करना बंद कर दी और फिर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो एक एक करके दुकान से उठने लगे। दिन बखैर मादाम, अजनबी ने कहा। मादाम डिफॉक ने इसका जवाब दिया और इसका जायजा लिया, और इसके दिल ने कहा, ये वही है, वही हुलिया, उम्र, कद, बाल और मुड़ी हुई नाक और चेहरे पर खबासत, वही बास्टर्ड। अजनबी ने कहा, मादाम मेहरबानी फरमाकर पुरानी ब्रांडी का एक छोटा ग्लास और ताजा ठंडा पानी दीजिए। मादाम डिफॉक ने बड़े सलीके से अजनबी के हुक्म की तामील की। अजनबी ने कहा, मादाम ब्रांडी बहुत अच्छी है। मादाम डिफॉक समझ गई कि वो शख्स झूठ बोल रहा है। कभी किसी ने ब्रांडी की तारीफ नहीं की थी। अजनबी ने पूरे कमरे का जायजा लिया, मादाम को बुनाई करते देखा और बोला, आप बहुत अच्छी बुनाई करती हैं। हाँ, मुझे इसकी आदत है। जो डिजाइन आप बना रही हैं बहुत खूबसूरत है। क्या मैं पूछ सकता हूं आप क्या बुन रही हैं? मादाम डिफॉक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वक्त गुजारने के लिए बुनाई करती रहती हूं। आप अपनी बुनाई को किस तरह इस्तेमाल करती हैं? अजनबी ने पूछा। बस यूं ही, मादाम ने जवाब दिया। इसी दौरान दुकान में 2-3 अफराद एक एक करके अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मादाम डिफॉक के सर पर बंधे कपड़े में लगा गुलाब का फूल देख लिया था। चंद मिनट वो यूं देखने लगे जैसे अपने किसी दोस्त को देखने आए हों, और फिर एक एक करके चले गए। वो ऐसे फितरी तरीके से गए कि जासूस को इसमें कोई गैर मामूली सी बात दिखाई ना दी। मादाम ने दिल में कहा, मैं जान का लफ्ज बुन चुकी हूं। अगर यह शख्स मजीद ठहरा तो इसका पूरा नाम बासिट भी बुन लूंगी। कारोबार ठंडा है, अजनबी ने कहा। हाँ, कारोबार बहुत मंदा है, बासिट कहने लगा।
لوگ ناخوش ہیں کیونکہ ان پر بہت ظلم توڑے جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے مادام؟ مادام نے بڑے محتاط الفاظ میں جواب دیا، وہی جو آپ کا خیال ہے. جاسوس باسٹر نے فوراً بات بدلی. شاید مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ مادام ڈیفوگ نے جواب دیا، ہم کیا اور ہمارا خیال کیا؟ مجھے اور میرے شوہر کو تو کچھ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. دکان کا کام ہی مصروف رکھتا ہے. ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ دکان ہر وقت کھلی رہے، ہم اپنی زندگی بہتر انداز میں بسر کر سکیں. دوسروں کے بارے میں سوچنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. جاسوس جو وہاں سے کوئی بات جاننے اور مخبری کے لیے آیا تھا، وہ مادام ڈیفوگ کی گفتگو سے بہت مایوس ہوا. بہرحال اس نے اپنی مایوسی ظاہر نہ ہونے دی. اس نے برانڈی کا گھونٹ بھرا اور کہنے لگا، گیسپرڈ، اس کی موت بہت برا واقعہ تھی. بیچارہ گیسپرڈ. مادام ڈیفوگ کا جواب جاسوس باسٹ کے لیے حیران کن تھا. اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر لوگ دوسرے لوگوں کو چاقو سے قتل کرنے لگے تو انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے. گیسپرڈ کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے. جاسوس نے سرگوشی میں یوں بات شروع کی جیسے وہ انتہائی راز کی بات ہو. مجھے یقین ہے یہاں کے لوگ گیسپرڈ کو جانتے تھے اور انہیں اس کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے. اچھا، تو یہاں کے لوگوں کو اس کی موت کا افسوس ہے؟ مادام ڈیفوگ نے ہوشیاری سے سوال کر دیا. کیا آپ ایسا محسوس نہیں کرتی ہیں؟ مادام نے کوئی جواب نہ دیا. اس لمحے اس کا خاوند اندر داخل ہوا. مادام نے اس کا تعارف جاسوس باسٹ سے کروا دیا. یہ میرا خاوند ہے. جاسوس باسٹ کو ڈیفوگ کا آنا اچھا نہ لگا، لیکن اس نے اسے سلام کیا اور پھر جاسوس نے ڈیفوگ سے کہا، میں تمہاری بیوی سے کہہ رہا تھا کہ گیسپرڈ کی موت پر اس علاقے کے لوگ بہت ناراض اور دکھی ہیں. میں نے کسی سے ایسی بات نہیں سنی کہ لوگ ناراض ہیں. ڈیفوگ نے جواب دیا. جاسوس باسٹ اپنا کام اچھی طرح جانتا تھا. وہ یہاں بیوی سے بڑے دوستانہ انداز میں باتیں کرتا اور شراب کی چسکیاں لیتا رہا. ڈیفوگ نے بڑی سادگی سے اس پر حملہ کیا. یوں لگتا ہے تم اس علاقے میں ہم سے بھی زیادہ واقف ہو. نہیں، جاسوس نے جواب دیا، ایسا نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ بہتر طور پر جان جاؤں گا. بہرحال میں ان لوگوں میں دلچسپی رکھتا ہوں جو ناخوش ہوں. اچھا، ڈیفوگ نے کہا. چند لمحوں کے بعد جاسوس باسٹ کہنے لگا. اس سے باتیں کرتے ہوئے اسے اچانک ایک بات یاد آ گئی جو ڈیفوگ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگی، اور پھر کہنے لگا، جب ڈاکٹر مانے کو جیل سے رہائی ملی تو اس کی دیکھ بھال تم ہی کرتے تھے نا؟ ہاں، یہ سچ ہے، ڈیفوگ نے جواب دیا. جاسوس کہنے لگا کہ وہ ڈاکٹر مانے اور اس کی بیٹی کو انگلستان میں مل چکا ہے. غالباً تم نے اس کے متعلق کچھ نہیں سنا؟ نہیں، ڈیفوگ نے جواب دیا. ڈاکٹر مانے کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے. جاسوس باسٹ بتانے لگا. وہ کسی انگریز سے شادی نہیں کر رہی، بلکہ جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ فرانسیسی ہے. ابھی ہم بیچارے گیسپرڈ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. کیسی ظالمانہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر کی بیٹی کی شادی اس نواب کے بھتیجے سے ہو رہی ہے جسے گیسپرڈ نے قتل کر دیا تھا. اب مس مانے کا شوہر ہی جائیداد کا مالک اور وارث اور نواب ہے، لیکن انگلستان میں یہ کوئی نہیں جانتا. وہ وہاں چارلز ڈارنے کے نام سے زندگی بسر کر رہا ہے. مادام ڈیفوگ کی سلائیاں زیادہ تیزی سے چلنے لگی. ڈیفوگ کو بھی یہ خبر سن کر صدمہ ہوا جسے جاسوس باسٹ نے محسوس کر لیا. یہ خبر سنانے کے بعد جاسوس باسٹ نے سوچا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور وہ شراب کی دکان سے چلتا بنا. اس کے جانے کے بعد ڈیفوگ نے آہستہ سے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، یہ سچ ہو سکتا ہے، لیکن یہ شخص بہت خطرناک ہے. ڈیفوگ کہنے لگا، اگر یہ سچ ہے تو پھر لوسی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو فرانس نہ آنے دے. مگر یہ کیسی عجیب بات ہے. پھر بولا، ہم نے اس کی باپ کی مدد کی، اس کی دیکھ بھال کی کیونکہ وہ مظلوم تھا. ہمیں اس کے ساتھ کتنی ہمدردی تھی، اور اب اس کے خاوند کا نام ہماری فہرست پر ہے. مادام ڈیفوگ نے کہا، ہاں، اس کا نام میں نے اسی جانے والے جاسوس کے ساتھ بنا ہے. زندگی اور دنیا میں ہمیشہ انوکھی باتیں ہوتی رہیں گی. بہرحال ان دونوں کے نام ہماری فہرست پر ہیں اور وہ اسی کے مستحق ہیں. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ کہہ کر اس نے سلائیاں ایک طرف رکھ دیں اور اپنے سر پر بندھے کپڑے سے گلاب کا پھول نکال دیا. دکان میں گاہک آنے لگے.
چیپٹر 15 طوفان کا آغاز۔ اس علاقے میں غسیلے مردوں اور عورتوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ وہ لوہے کے چاقو اور دوسرے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے جو دھوپ میں چمک رہے تھے۔ بندوقیں، کلہاڑے اور ہر طرح کے ہتھیار انہیں دیے گئے تھے۔ وہاں پر موجود ہر مرد اور عورت کے چہرے پر غصہ تھا اور نفرت۔ وہ اپنے نصب العین کے لیے جان دینے پر آمادہ کھڑے تھے۔ ڈی فاگ ان کے بیچ کھڑا ہتھیار بانٹ رہا تھا اور احکام دے رہا تھا۔ پھر وہ چلایا، دوستو، ساتھیو، چلو، ہم تیار ہیں، چلو باسیل جیل کی طرف۔ نفرت سے بھرے لہجے میں وہ نعرے لگانے لگے، باسیل چلو، باسیل چلو۔ اس ہجوم میں دوسرے گروہ بھی شامل ہوتے گئے۔ لوگ ڈھول بجا رہے تھے، گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے باسیل پر حملہ کر دیا۔ باسیل کی دیواریں بڑے بڑے پتھروں سے بنی تھی اور اس کے 8 ٹاور تھے۔ 4 گھنٹوں تک وہ بہادری سے لڑتے رہے۔ چاروں طرف شور تھا، دھواں تھا اور آگ۔ بڑی توپیں دھاڑنے لگیں۔ خشک گھاس کے بڑے بڑے گٹھے جیل کے پھاٹکوں کے قریب جلائے دیے گئے۔ لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ وہ اپنی مصیبتوں اور مظالم کو یاد کر کر کے رو رہے تھے۔ اب وہ پر امید تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بالآخر باسیل کے اندر سے ایک سفید جھنڈا نمودار ہوا۔ ایک آواز نے انہیں بتایا کہ باسیل فتح ہو چکا ہے۔ ہجوم دروازوں سے اندر جانے لگے۔ دفاع کو لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، قیدی آزاد کرو۔ انہوں نے جیل کے اندر سے کہا، اگر قیدیوں کو نہ چھوڑا گیا تو جیل کے سارے عملے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ڈی فاگ نے ایک افسر کو حکم دیا، مجھے جلدی سے شمالی ٹاور لے چلو۔ مگر وہاں تو کوئی نہیں ہے، جیل کے افسر نے کہا۔ ڈی فاگ نے اسے گھورا اور پوچھا، 105 شمالی ٹاور کا کیا مطلب ہے؟ یہ قیدی کا نمبر ہے یا اس کی کوٹھری کا؟ جناب، یہ جیل کی کوٹھری کا نمبر ہے، افسر نے جواب دیا۔ چلو وہاں میرے ساتھ۔ وہ تاریک راہداریوں سے آگے بڑھے۔ یہ جیل کے وہ حصے تھے جہاں سورج کی روشنی کبھی نہ پہنچی تھی۔ وہ سیڑھیاں کبھی اوپر جاتی تھی، کبھی نیچے۔ بڑا پرپیچ راستہ تھا۔ جیل کا افسر ایک بڑے سے دروازے کے سامنے رکا۔ اس نے تالے میں چابی ڈالی اور پھر بھاری دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ وہ اپنے سر جھکا کر اندر گئے۔ 105 شمالی ٹاور، افسر نے کہا۔ اس کوٹھری میں ایک چھوٹی سی کھڑکی پتھر کی دیوار کے بہت اوپر واقع تھی۔ اس میں شیشہ نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ اس سے پتھر سے ڈھانپا گیا۔ معمولی سی دست سے صرف آسمان دکھائی دیتا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب بہت جھک کر اوپر دیکھا جائے۔ دروازے کے پاس ایک چمنی تھی جو لوہے کی سلاخوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ دیواریں سیاہ تھیں۔ اندر ایک سٹول تھا، ایک میز اور ایک گھاس پھوس کی چٹائی۔ ڈی فاگ کے ساتھ اس کا ساتھی بھی آیا تھا۔ ڈی فاگ نے اسے کہا، دیوار کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹارچ کی روشنی کرو۔ اس کے ساتھی نے حکم کی تعمیل کی۔ ڈی فاگ جہاں جہاں روشنی جاتی تھی وہاں غور سے دیکھتا۔ رک جاؤ، بس یہیں، ڈی فاگ نے کہا۔ ڈی فاگ دیوار پہ لکھے ہوئے حروف پر انگلی پھیر رہا تھا۔ پھر الفاظ صاف ہوئے، الف میم۔ ڈی فاگ بولا، الف میم الیگزینڈر مانے۔ پھر 2 الفاظ دیوار پر لکھے اور نظر آئے، ایک ڈاکٹر۔ انہوں نے اس کوٹھڑی کی تلاشی لی، دیواروں کو کھرچا، ایک سلاخ سے سراغ کرتے رہے۔ انہوں نے چٹائی کو جھاڑا اور الٹا پلٹا، اور پھر ڈی فاگ کو کچھ مل گیا جسے اس نے تیزی سے اپنی جیب میں ڈال دیا اور واپس چل دیے۔ باسیل جیل کے صحن میں جیل کے انچارج کو لوگوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وہ اسے مار رہے تھے، عوامی عدالت میں لے جانے کے لیے گھسیٹ رہے تھے، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑنے لگا تو مادام ڈی فاگ نے عجیب حرکت کی، اپنا خنجر نکالا اور اس سے شخص کی گردن کاٹ دی۔ مادام ڈی فاگ کی بہادری اور صفاکی دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔